अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप सब लोगों को हमारी तरफ से जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन अपने साथ साथ आप लोगों ने अपने से मुंसलिक जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, उनका भी ख्याल रखना है। और सफाई भी आप लोगों ने ख़ास तौर पर जो हमारे माहौल की है उसका ख्याल रखना है। और वैसे भी हमें जो दीन इस्लाम है वो ये दर्स भी देता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ना सिर्फ जिस्मानी सफाई बल्कि हमारे माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी आती है। तो इसलिए हमें अपने जिस्म की और जहाँ भी हम रहते हैं ना मुकम्मल सफाई रखने की कोशिश करनी चाहिए। और क्योंकि जुम्मे का दिन था तो मैंने सोचा कि इसकी फ़जीलत और बरकत से ही हम आज के दिन का आगाज़ करें और कुछ ना कुछ ख़ास तौर पर सफाई के हवाले से बात करें। वैसे तो हम ओवरऑल अपनी जिस्मानी सफाई का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फिर भी हम लैक कर रहे होते हैं। आज हमने ख़ास तौर पर बात करनी है दांत की सफाई के हवाले से कि बहुत से लोग हैं उनको नहीं पता चल रहा होता कि हमने किस तरह ब्रशिंग करनी है, अपने दांत की सफाई का ख्याल किस तरह रखना है। तो याद ये रखना है आप लोगों ने कि हम दिन में रोज़ाना कम अज़ कम एटलीस्ट 2 दफ़ा जो है ना वो टूथ ब्रश करें ही करें। एक बार सुबह, वो भी नाश्ते के बाद आप लोगों ने करना है। हमारे यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि हम लोग नाश्ते से पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर जो आपके मुंह के अंदर सारे जो भी खाने पीने की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो रह जाते हैं, ज़रे रह जाते हैं आपके खाने पीने के, और वो फिर आपके दांतों को ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये वाली गलती करते हैं कि हम नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं। दूसरा हमने क्या करना है कि हमने सोने से पहले भी ब्रश करना है। ब्रश तो हम में से सब लोग ही करते हैं मैक्सिमम, मगर इसका जो सही तरीका है ना शायद हम वो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम सालों से कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से हमारे कह लें कि दांतों की सेहत भी ख़राब हो रही होती है। वो कैसे ख़राब हो रही होती है इस हवाले से भी करना है कि जैसे कुछ लोग दांतों पर ना ब्रश को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रगड़ते हैं या हॉरिजॉन्टल वे में उसको जो है ब्रश करते हैं, जबकि जो सही तरीका है ना वो आपने सर्कुलर मोशन में आपने उसको जो है ना वो करना है, अपने ब्रश को करना है। और ब्रश जो है ना वो दांतों पर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर रखकर आप लोगों ने 45 डिग्री के एंगल पर रखकर करना है। हम लोग 90 डिग्री पर करते हैं, आप लोगों ने मतलब हम ऐसे करते हैं, आप लोग इस तरह करना चाहिए जिससे, और ये इस तरह करना है हम लोगों ने, और हम इस तरह कर रहे होते हैं जिसकी वजह से एक तो हमारे दांत ख़राब होते हैं, उसका ऊपर का जो लेयर होती है जिसे एनामल कहा जाता है वो तबाह होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और उसके साथ साथ जो हमारे मसूड़े होते हैं, हमारे गम्स जो होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। उससे भी आप देखें कि अक्सर हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं, जब बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ज़्यादा देर तक ब्रश मत करें। मतलब ये ना हो कि आप दांत चपकाने के चक्कर में आप 10-10 मिनट दांतों पर ब्रश रगड़ने शुरू कर दें, और ऐसा भी ना हो कि आप इतना कम वक्त दें अपनी ब्रशिंग को कि आपके दांतों तक जो फ्लोराइड है वो ही ना पहुंच सके। तो ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि 2 या 3 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता ब्रश करना है। और फिर ये भी जहन में रखें कि टंग क्लीनिंग, जो हमारी ज़ुबान है उसको भी हमने साफ़ करना है। वो भी क्योंकि हमारे मुंह का हिस्सा है, जो उस मुंह से स्मेल आती है, जो बैड ब्रेथ होती है, ये सबसे बड़ी उसकी वजह है कि हम ज़ुबान की सफाई नहीं करते हैं। और लोगों को पता भी नहीं होता है, लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। हम सिर्फ दांत साफ़ करते हैं और ज़ुबान जो है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। हालांकि कुछ भी खाएंगे या पिएंगे, ये जाहिर है कि जितने बैक्टीरियाज़ हैं वो हमारी ज़बान पर जमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से माउथ फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। और इसके अलावा ये भी आपने करना है कि माउथ फ्रेशनर जो मिलते हैं किसी भी ब्रांड का हो सकता है, आपने ब्रश के बाद वो ख़ास तौर पर उसका इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ खाली टेक्निक्स होती हैं जिनको आप जनाब अपना कर और सही तरीके से ब्रश करके अपनी
सेहत का और ख़ास तौर पर अपने दांतों की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। और ये छोटी छोटी गलतियों के बाद हमारे जो दांत है ना वो ख़राब होना शुरू भी हो जाते हैं, क्योंकि जितने डेंटिस्ट भी यहाँ पर हमारे पास आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमें ब्रशिंग टेक्निक नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसके ऊपर बात कर ली जाए। वैसे तो हम लोग बात करते हैं अपने माहौल को किस तरह साफ़ रखना है, अपने आप को किस तरह हमने साफ़ रखना है, लेकिन दांतों को किस तरह साफ़ रखना है इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो आज जो इसका आगाज़ मैंने किया है कि दांतों की सफाई का ख्याल रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी रहने के हवाले से कि आप लोगों ने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि आजकल जो जो डाइट्स हम ले रहे हैं वो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ वो वाली डाइट्स ले रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही हमें जिस्मानी तौर पर उसका फ़ायदा मिल रहा होता है और ना ही मेंटली तौर पर हम एक्टिव हो रहे होते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा है कि ख़ास तौर पर जब ये मौसम आता है तो वो कहते हैं जी हमें डिप्रेशन होना शुरू हो गया है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है। उसकी वजह ये भी है कि हम लोग डाइट से जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हम नहीं ले रहे होते हैं। बहुत सी विटामिन्स की कमी हो जाती है, बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे बॉडी में होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज़हनी बीमारियों का शिकार ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। मेंटली इलनेस बढ़ना शुरू हो गई है सिर्फ इसी वजह से, और हम ये इसको रिलेट ही नहीं कर पाते। हमें लगता है कि शायद काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कमाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो शायद इसलिए हम लोग टेंशन में रहते हैं। जनाब, आप जो डाइट सही नहीं भी ले रहे ना उसका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि आप ज़हनी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो इस पर आज हमने ख़ास तौर पर बात करनी है कि किस तरह आपने अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है, कौन सी डाइट लेनी है जो आपके लिए अच्छी है और आपकी मेंटल हेल्थ को भी जो है ना वो अच्छा करेगी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फौजिया शराजी मौजूद हैं, कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। डॉक्टर फौजिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फौजिया, जिससे मैंने बात की है कि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं। हमारे ये होता है कि जो है ना सोसाइटी का प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्टडी का प्रेशर है, इसलिए हम लोग टेंशन में ज़्यादा आ जाते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा खाना पीना सही ना हो उसकी वजह से भी डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल इलनेस हो सकती है। बिल्कुल इसकी वजह से होती है, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक आपको मैं टर्म बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका पीछे मैकेनिज़्म का पता होना चाहिए। और ये मैकेनिज़्म बेसिकली होता है गट ब्रेन एक्सेस का। अब गट क्या चीज़ है? हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग ले टर्म्स के अंदर गट कहते हैं। अब हम लोग हमारे पास ब्रेन है। अब ये देखिए, हमारे पास अल्लाह ताला ने ये बाई डायरेक्शनल पाथवे बनाया हुआ है जिसमें हमारा गट जो है वो ब्रेन से कम्युनिकेट कर रहा है और हमारा ब्रेन जो है वो गट से कम्युनिकेट कर रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं एंड यू आर रियली नर्वस, आप कहेंगे कि आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे मतलब शेकी लेग्स हो रही हैं और साथ में आई एम फीलिंग बटरफ्लाइज, मुझे स्टमक में बटरफ्लाइज फील हो रही हैं। तो इसका क्या, ये क्यों होता है? ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपके जो ब्रेन और गट है उसके अंदर सिग्नलिंग हो रही होती है। और ये सिग्नलिंग कैसे होती है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए। अच्छा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनके ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिग्नलिंग हो रही होती है, मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारे ब्रेन को मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं, हमारे गट को मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है। एक तो बात हमारे पास आ गई है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं एंटेरिक माइक्रोबायोटा। अब एंटेरिक माइक्रोबायोटा इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म, ये क्या चीज़ है? हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कुछ लाइव बैक्टीरिया, जिनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे के कंपाउंड्स बना रहे होते हैं जो हमारी एंजाइटी कम करते हैं, डिप्रेशन कम कर सकते हैं। अब इन बैक्टीरिया को हम लोग गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। और ये अगेन इनका कनेक्शन होता है जिस तरीके से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से इनकी वजह से भी हमारे जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स जा रहे होते हैं। और उनको ब्रेन जो है फर्दर ऑन हमारा ये स्ट्रेस लेवल्स जो है, हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सबको रेगुलेट कर रहा होता है। नाउ दिस इज़ वन थिंग। अब गट माइक्रोबायोटा, इनका क्या रोल है? ये क्या चीज़ बना रहे हैं ऐसी जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन कम हो रहा है? ये एक ऐसा केमिकल बनाते हैं जिसको हम लोग गैबा या गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड कहते हैं। अच्छा। अब इसका क्या फंक्शन होता है? अगर जब भी आप एंशियस हैं, जब भी आपको एंजाइटी हो रही है, जब आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, इसका फंक्शन ये है कि इसने आपके मूड को रेगुलेट करना है, इसको कम करना है।
اچھا. اب یہ بیکٹیریا جو ہیں جب ان کے ڈسٹربنس آئے گی, ظاہر ہے ڈسٹربنس آئے گی, یہ گیبا نہیں بنے گا, الٹا اس کی پروڈکشن کم ہوگی. اور اسپیشلی جب ہم لوگ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی بیمار ہو گیا تو اینٹی بایوٹکس لینا شروع کر دی ہیں, تو گیبا کی پروڈکشن اس کے اندر کم ہو جائے گی اور یو ول فیل مور ڈپریسڈ. دس از ون آف دا ریزنس جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کوئی انفیکشن ہوتا ہے, آپ بہت اسٹریسڈ فیل کرتے ہیں, اینشیس فیل کرتے ہیں, تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے. یہ تو ہمارے پاس چلیں امیونولوجک تھوڑی سی اینٹی بایوٹکس جس کا ہم لوگ بیجا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ چیزیں پرابلم جو ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہیں. دیکھیں اینٹی بایوٹک کا کام کیا ہے, انہوں نے ہمارے بیکٹیریا کو مارنا ہے. انہوں نے اینٹی بایوٹک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جاندار چیز کو مارنا ہے. اب انہوں نے یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا کہ ہم اچھے بیکٹیریا کو مار رہے ہیں یا برے بیکٹیریا کو مار رہے ہیں. انفیکشنز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جائیں گے اینٹی بایوٹک, لیکن ساتھ میں ہی وہ آپ کے اچھے بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ برے بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ اچھے بیکٹیریا کو بھی کل کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایک تو پرو بایوٹک سپلیمنٹیشن, اور دوسری یہ کہ ان بیکٹیریا کو ہم پرو بایوٹکس کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے یہ ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ڈائٹ سے پرو بایوٹکس جائیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس سپلیمنٹس کے اندر ہی ہمیں پرو بایوٹکس کام کیا کرتے ہیں ہماری باڈی کے, ہماری باڈی کے اندر ایک تو گٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے, ہمارا ہیلدی گٹ, ہمارا ہیلدی ڈائجسٹو سسٹم ان کے بیس پہ ہوتا ہے. دوسرا وائٹامن کے کی جو پروڈکشن ہے ہماری باڈی کے اندر یہ کر رہے ہوتے ہیں. تیسرا گیبا پروڈکشن ہمارے پاس آ گئی, اور اس گیبا پروڈکشن کے اندر جو مین گیبا پروڈکشن کر رہا ہے پرو بایوٹک, اس میں ہمارے پاس بیکٹیریا ہے جس کا نام ہے لیکٹوبیسیلس. اچھا. اور یہ وہ بیکٹیریا جو عام ہمارے پاس گھر میں دہی میں موجود ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, روز دہی کے ایٹ لیسٹ 2 سرونگ ضرور لینی چاہیے. اور اس کے اندر آپ کو میں یہ ریکمینڈ کروں گی, اس کے اندر اگر آپ کیبج ڈال لیں, بنانا ڈال لیں, وہ اس لیے کیونکہ یہ پری بایوٹک سے ہوتے ہیں. یہ پری بایوٹک فوڈ اب کیا ہے, پری بایوٹک یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پرو بایوٹک فوڈس کا کھانا ہے. سو بیسکلی ہمارے ہیلدی بیکٹیریا کو بھی کھانا چاہیے. وہ بیسکلی فیڈ کرتے ہیں ہمارے پری بایوٹک فائبرس کے اوپر, ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے اس کے اوپر. اور ایکچولی اس کے اوپر ایک اسٹڈی بھی آئی ہے. میڈیٹرینین ڈائٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس, اور ڈیش ڈائٹس ہوتی ہیں. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیسکلی آپ نے دن میں 4 سے 5 سرونگس لینی ہوتی ہیں فروٹس کی, 4 سے 5 سرونگس لینی ہوتی ہیں ویجیٹیبلس, اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ پروسیسڈ فوڈ جتنا ہو کم ہو, ریڈ میٹس کم ہو, لین پروٹین ہو وہ زیادہ ہو. اب اس میں کیا ہوتا ہے, فائبر زیادہ جا رہا ہے, فائبر کے اوپر پرو بایوٹکس فیڈ کر رہے ہیں, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ کی باڈی کے اندر گیبا پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا موڈ بالکل ٹھیک رہ رہا ہے. اور اس سے ایکچولی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 25 to 30% لوگ جن کو میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ڈائگنوز ہوا ہے, اگر وہ میڈیٹرینین ڈائٹ یا ڈیش ڈائٹ پہ شفٹ کریں تو ان کے اندر بہت کنسیڈریبلی جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سمپٹمس جو ہیں ایلیویٹ ہوتے ہیں. مطلب وہ ڈفرینس جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ کون سی ہمیں ڈائٹ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے, اور کون سی ڈائٹ کو اپنی لائف اسٹائل سے جو ہے نا وہ نکالنا ہے, تاکہ ہم لوگ اس بیماری کا یا ذہنی بیماریوں کا شکار نہ ہو. لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو راگو لاہور. جناب ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فوزیہ شیرازی کے ساتھ کہ جناب ہمیں کون کون سی ڈائٹ لینی چاہیے جس سے ہمارے ایک تو ہیپی ہارمونس جو ہیں وہ جنریٹ ہوں, اور دوسرا کیونکہ ہماری گٹ ہیلتھ اور ہماری مینٹل ہیلتھ دونوں کو ریلیٹ کرتی ہیں. اور اگر ہم مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں, بہت سے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں انزائٹی ہوتی ہے یا بہت زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے ایک دم, تو ہماری جو گٹ ہیلتھ ہے یا جو ہمارا میدا اسٹمک ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے وہ چیزیں کھانی ہیں جس سے ہماری ایک تو گٹ ہیلتھ بھی اچھی رہے, اور دوسرا ہم مینٹلی طور پر بھی ایکٹیو رہیں اور ہیلدی رہیں. تو ڈاکٹر فوزیہ شیرازی سے ہم وہ بات کریں. تو ڈاکٹر فوزیہ, کون کون سی ڈائٹس ہمیں لینی چاہیے اور کون کون سی نہیں لینی چاہیے؟ اچھا منیبا, ابھی آپ نے بات کی تھی ہمارے ہیپی ہارمون کی, سیروٹونن کی. تو اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. سیروٹونن کی جو سب سے زیادہ اور میجر پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہمارے گٹ کے اندر ہوتی ہے. اب اف دیر از سم تھنگ رانگ ود دا گٹ, تو اس سے کیا ہوگا, ہماری سیروٹونن پروڈکشن جو ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ سیروٹونن ہے کیا, یہ وہ ہارمون ہے جو جس کی وجہ سے آپ کو ہیپی فیل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ سے کھلے رہتے ہیں ہمیشہ. اور جب یہ کم ہوگا, اس سے کیا ہوگا,
یو آر گوئنگ ٹو بی ڈپریسڈ, یو آر گوئنگ ٹو فیل سیڈ. تو الٹیمیٹلی یہ دیکھ لیں کہ اب ضروری نہیں کہ جب آپ سیڈ فیل کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی ہے, اٹ از اسٹریس, یا آپ کے پاس آپ کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. اٹ کین بی آلسو بھی بیکاز آپ کا گٹ صحیح طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا, یا آپ نے کوئی ایسی ڈائٹ لی ہے جس کی وجہ سے سیروٹونن پروڈکشن کم ہو گئی ہے. اب سیروٹونن پروڈکشن کیسے کم ہو سکتی ہے ہمارے پاس؟ ایک ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس سب سے میجر چیز جو آتی ہے وہ ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. اب وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈپریسڈ فیل کریں گے, اینشیس فیل کریں گے, آپ کو یہ میجر انزائٹی اٹیکس جو ہوتے ہیں یہ آئیں گے. اب اکثر ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے, اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ سارا دن سوتے ہیں, ساری رات سوتے ہیں, ہمارا بیڈ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا, ہم لوگوں کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا, اور اسپیشلی یہ سردیوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کے اندر ہمارا سن ایکسپوجر بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے, اور جو ہمارا وائٹامن ڈی کا سورس میجر ہے وہ ڈائٹ کے علاوہ سن ہے. ہمارا سنی وائٹامن ہے یہ. اب دیکھیں ہمارا ایکسپوجر نہیں ہو رہا ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ سارا دن کمرے میں رہ رہے ہیں, ہم لوگ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں, اور یہ وائٹامن ڈی جو ہے یہ سیروٹونن بنانے کا ایک حصہ ہے. وائٹامن ڈی نہیں ہوگا سیروٹونن نہیں بنے گا, اور ہیپی نہیں رہیں گے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اب یہ ہم لوگ سردیوں میں زبردستی سورج تو لا نہیں سکتے, تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, جن جگہ پہ سورج زیادہ نہیں آتا یا ہمارے پاس جب فاگی ڈیز ہوتے ہیں ہم اس میں اپنی وائٹامن ڈی رچ ڈائٹ لے سکتے ہیں. اس طریقے سے اب ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹس جو ہیں وائٹامن ڈی کی وہ ہے 600 انٹرنیشنل یونٹس. اب یہ آپ آرام سے پوری کر سکتے ہیں کوئی فیٹی فش لے کے. سردیوں میں تو فش ویسے بھی سیزن ہے فش کا, ٹھیک ہے, فش کھا کے فیٹی فش لے سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ آپ نٹس اینڈ سیڈ لے سکتے ہیں, ان کے اندر وائٹامن ڈی ہوتا ہے. جتنے بھی ڈیری پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس, ملک, چیز, یوگرٹ, سب وائٹامن ڈی رچ ہیں. ان سب کے اندر ہمارے پاس وائٹامن ڈی ہوگا, آپ یہ لیں, اور اس سے آپ بلکہ آپ بہتر خود بھی فیل کرنے لگ جائیں گے. جب آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہوگی, آپ کے دن کے اندر نارملی جو 2 سے 3 سرونگز ہیں وہ دودھ کی ضرور ہونی چاہیے. اب یہ دودھ کی یا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کی ہونی چاہیے, مطلب دہی ہو سکتا ہے, چیز ہو سکتی ہے, کوئی بھی ڈیری پروڈکٹس ہو سکتے ہیں. I would prefer yogurt. وہ اس طریقے سے کیونکہ اس میں ہمارے پاس پرو بایوٹکس بھی آ جاتے ہیں. یوگرٹ لیں, یوگرٹ کے اندر وہی پری بایوٹک کہ وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی اچھا کرے گا. آپ کے دیکھیں 2 کام ہو رہے ہیں, ایک سیروٹونن پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, دوسرا آپ لیکٹوبیسیلس لے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی گیبا پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے. اور مطلب یہ اس سے جو ہے نا ملٹیپل جو ہے نا آپ کو فائدے پہنچنے والے ہیں. اچھا, لیکن جیسے وائٹامن ڈی کی آپ نے بات کی, یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے ہماری ڈائٹ کے اندر یا ہمارے نیوٹرینٹس کے اندر, لیکن ہم لوگ اگر ڈائٹ سے بھی وہ فلفل نہیں کر پا رہے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کی سپلیمنٹس بھی لیتے ہیں وائٹامن ڈی کے, یا پھر انجیکشنز بھی ہوتے ہیں وہ بھی لگواتے ہیں, تو اس سے بھی پورا ہو سکتا ہے یا وہ ہم لوگوں کو صرف ڈائٹ سے لینے چاہیے؟ میں جو چیز ریکمینڈ کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ سپلیمنٹیشن کی طرف آپ تب تک نہ جائیں جب تک آپ کو انسفیشنسی یا ڈیفیشنسی جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں ہوئی, کیونکہ وائٹامن ڈی اس کی انٹاکسیکیشن جو ہے, اس کی جب ٹاکسیسٹی یعنی جب آپ بہت زیادہ وائٹامن ڈی لے لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے میں ایک میں نے انوائرمنٹ میں دیکھا ہے, ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ ہے, تھوڑی سی ویکنیس ہوئی ہے, ہمیں وائٹامن کی کمی ہے, ہم لوگ جی یہ انجیکشن لے رہے ہیں. اس کی 2 طریقے ہوتے ہیں لینے کے, ایک انجیکشن ہم لوگ لگوا بھی سکتے ہیں وائٹامن ڈی کا, اور دوسرا ہم نارملی دودھ میں توڑ کے ڈال کے پیتے ہیں. کیونکہ وہ اس لیے پیتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ فیٹ سالوبل وائٹامن ہے اور دودھ کے اندر بلائی ہوتی ہے, تو یہ بلائی کے ساتھ بہتر ایبزارب ہوتا ہے, اس کے پیچھے یہ اس کا بیسک لنک ہے. تو اب یہ نہیں کرنا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو انسفیشنسی یا ڈیفیشنسی ہے تو آپ نے ویسے ہی لینا شروع کر دیا, کیونکہ اس کی جو سپلیمنٹس ہیں ان کی ڈوزیج بہت ہائی ہوتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں گے ڈیلی ریکوائرمنٹ آپ کی اگر 600 IU ہے تو ہمارے پاس انجیکشنز کہاں تک جا رہے ہوتے ہیں, 1 lakh IU 2 lakh IU, مطلب کہاں 600 IU اور کہاں 2 lakh یا 1 lakh IU, بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے یہ. تو آپ نے نہیں کرنا, اور اوپر سے لوگ یہ فورٹ نائٹلی لینے ہوتے ہیں. فورٹ نائٹلی یا 1 ہفتے کے بعد وہ آپ کا فزیشین آپ کو بتاتا ہے آپ کی ڈیفیشنسی دیکھ کے, آپ کی رپورٹس دیکھ کے کہ آپ کو کتنی اس کی ضرورت ہے. تو اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ آپ خود بخود, کیونکہ یہاں پہ OTC مل جاتے ہیں اوور دا کاؤنٹر, کوئی بھی جا کے لے سکتا ہے. آپ نے 1 دن لیا پھر 2 دن بعد دوبارہ لے لیا, اس سے آپ کو وائٹامن ڈی کی ٹاکسیسٹی ہو جائے گی, اور ٹاکسیسٹی سے آپ کے جو سمٹمس پہلے
آپ کو آ رہے تھے اس سے برے ہوں گے اور وہ زیادہ ڈینجرس ہے آپ کے لیے. تو یہ ہم لوگوں نے کام نہیں کرنا. پہلے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو پہلے آپ فزیشین کے پاس جائیں, اپنے پراپر رپورٹس کرائیں اور اس کے اکارڈنگلی لیں. لیکن اگر آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹس ہیں ان ڈیلی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگلی لیں اور ڈائٹ سے لیں. وہ ڈیلی ریکوائرمنٹ آپ کی کتنی ہے؟ 600. ٹھیک ہے. لیکن وائٹامن ڈی کی جو کمی ہو جاتی ہے اس کی کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں؟ وائٹامن ڈی کی کمی سے آپ کی بونس بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. آپ کو اکثر لگ رہا ہوتا ہے آپ کی مطلب بونس میں, جوائنٹس میں بہت پین رہ رہی ہے, آپ کو سلیپینس بہت زیادہ ہے, آپ تھکے ہوئے بہت زیادہ, موڈینس ہو جاتی ہے اکثر, ہیئر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے ایک بار یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وائٹامن ڈی کا اس کا رول ہے ہماری ہیئر ہیلتھ کے اندر بھی, اور اس کے اکثر جو ہے نا اس میں ہماری اسکن کے اوپر بھی مسئلہ آنے لگ جاتا ہے, کافی ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے کیونکہ فیٹ سالوبل وائٹامن ہے. تو الٹیمیٹلی اس سے ہماری ایک وائٹامن, فیٹ سالوبل وائٹامن کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ پروبل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے فیٹ سالوبل وائٹامن ہیں ان کی بھی ڈیفیشنسی ہوئی ہے, اور اس میں ہمارے پاس وائٹامن اے آ جاتا ہے, وائٹامن ڈی آ جاتا ہے, ای اور کے آ جاتا ہے. کے تھوڑا ڈینجرس سائڈ پہ ہے, اس کی میں ابھی کمی کی طرف بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ زیادہ ہو جائے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو وائٹامن اے, ڈی اور ای, اگر ان میں سے کسی ایک کی کمی ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ کسی دوسرے وائٹامن کی بھی کمی ہے, فیٹ سالوبل جو ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ یو گیٹ یور سیلف اسکرینڈ, آپ سیلف ڈائگنوز نہ کریں اس کے لیے. ہاں بیلنس ڈائٹ ضرور لیں, لیکن اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے سپلیمنٹ تو آپ پہلے اپنے فزیشین کے پاس جائیں جو آپ کو وہ رپورٹس ریکمینڈ کریں گے, اس کے ریزلٹس کا انالیسس کر کے پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون سا سپلیمنٹ لینا ہے اور کتنی مقدار میں لینا ہے. کہ مطلب آپ کو یہ آپ کا فزیشین ہی, اپنا ڈاکٹر ہی یا نیوٹریشنسٹ ہی آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتی ہے کہ آپ نے کون سے وائٹامنز لینے ہیں, کون سے آپ کو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے, ورنہ آپ نے خود سے نہیں کھانا ہے کیونکہ ان کی زیادہ مقدار بھی آپ کے جسم میں ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. کمی تو ہوتی ہے لیکن زیادتی بھی ہو جائے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. تو آج ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح کی ہمیں ڈائٹ لینی چاہیے جس سے ہمارے ہیپی ہارمونز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گے, ہماری گٹ ہیلتھ اچھی رہے گی اور ہم جو مینٹلی ایکٹیو رہیں گے. ہم سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فوزیہ شرازی موجود تھی, کنسلٹنٹ کلینکل نیوٹریشنسٹ ہیں. ڈاکٹر فوزیہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئیں, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کر لی جائے, اور پاکستان میں کروڑوں بچے اسکول جانے سے محروم ہیں, اور اس حوالے سے ورلڈ بینک کی ایک سروے رپورٹ میں اسکول سے جتنے بھی بچے باہر ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے ہوشربا انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں. اور پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس کے 2.5 کروڑ بچے اب بھی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اسکول سے باہر موجود ہیں. اور ورلڈ بینک کی سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی اگر بات کر لی جائے تو پاکستان میں 6 سے 16 برس تک کے 2 کروڑ بچے جو ہے نا وہ اسکول سے جو ہے نا وہ باہر ہیں. اور سروے کے مطابق دنیا بھر میں 24 کروڑ 40 لاکھ تک بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاص طور پر پنجاب میں تاحال 70 لاکھ تک بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں. سال 2022 کی بات کر لی جائے تو تب تک پنجاب میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد 2 کروڑ 60 لاکھ تھی. اور اس رپورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کی انرولمنٹ کے لیے تعلیمی نظام میں اصلاحات بہت ضروری ہیں. اور سروے کے مطابق 2003 سے پاکستان میں اب تک یعنی 2023 تک $1.5 ارب تعلیمی نظام پر خرچ کیے جا چکے ہیں, اور جس کے بعد پنجاب میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے. اس حوالے سے پیف کا جو ادارہ ہے وہ انتہائی زبردست کام کر رہا ہے, جو اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے اقدامات کرتا رہتا ہے. اور جون میں پاکستان اقتصادی سروے میں یہ کہا گیا تھا کہ اسکول سے باہر بچوں کو اسکولوں میں لانے اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ابتدائی عمر سے ہی
مسابقتی بنانے کے لیے بنیادی اور کالج کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارا جو پیف کا ادارہ ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے, کیا کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, کس طرح بچوں کو جو اسکول سے باہر ہوتے ہیں 70 لاکھ جو ہے نا بچے اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں, تو ان کو کس طرح کنونس کیا جائے گا, کیا پالیسی ان کی طرف سے بنائی جاتی ہے, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے مس قرۃ العین میمن ہمارے ساتھ اس وقت ان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جو کہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی. مس قرۃ العین, آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, شکریہ. آئی ایم گڈ, الحمدللہ. اچھا مس قرۃ العین, سب سے پہلے تو بتائیے, جس سے میں نے بات کی ہے کہ ابھی بھی پنجاب میں 70 لاکھ جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں اور جن کا بنیادی حق ہے کہ وہ اسکول کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں, تو کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسکول ابھی نہیں جا رہی ہے؟ بالکل بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بڑا الارمنگ ہے یہ فگر. اور اس حوالے سے آپ دیکھیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے تقریباً 50,000 اسکولس پنجاب میں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے. اچھا. اور ماشاءاللہ پیف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک اٹانومس ادارہ ہے, اور اس کے اپنے جو اسکولز ہیں وہ تقریباً 7,500 اسکولز ہیں ہمارے پاس, اور جو بچے ہمارے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 27 لاکھ اور 80,000 پلس فگر ہے. اچھا. تو یہ وہ ایک سروس ہے جو کہ اس طرح سے ہم دے رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ جو اسکولز سرکاری ہیں وہ تو سرکاری ہیں, اس میں عمارت بھی اسکول کی ہے, ٹیچرز بھی اسکول کے ہیں, انفراسٹرکچر اسکول کا ہے, مینجمنٹ اسکول کی گورنمنٹ کی ہے. جو پیف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں ہی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے پیف کا جو بیسک موٹیو تھا, جس کے تھرو 2004 میں اس کا یہ ایکٹ بنا تھا, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایکٹ, اس کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اسکولز بنانا, اور اس کے دو بیسیکلی پرپزز تھے, ایکسیس اور کوالٹی. یعنی کہ ایسے علاقوں میں اسکولز بنانا جہاں پہ اسکولز نہیں ہیں اور بچوں کی ایزیلی ایکسیس ہو, ایبسلیوٹلی, اور کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, کہ مطلب ایک سرکاری اسکول میں بھی ایک اچھی تعلیم مل رہی ہے. جی بالکل بالکل. یہ لو کاسٹ اسکولز ہیں, یعنی کہ ان کا انفراسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بچوں کو ملے, کلاس روم ہو, فرنیچرز ہوں, بنے ہوئے ہوں. 3 طرح کے پروگرامز ہیں جو کہ پیف چلا رہا ہے. تو کس طرح کام کرتا ہے, مطلب جیسے آپ نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ادارہ ہے, تو کس طرح کام کرتا ہے, کیا پالیسیز ہیں جو اپنائی جاتی ہیں؟ بالکل, یہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم لوگ فیزز لانچ کرتے ہیں, ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں جہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کا نمبر زیادہ ہو. اس کے بعد وہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت اسکولز کھولے جائیں گے. تو وہ لوگ فار ایگزامپل ایک کوئی بھی پرائیویٹ انڈیویجول, کوئی NGO یا آلریڈی ہمارا کوئی پیف پارٹنر جو ہے وہ اس میں اپلائی کرے, اور اس ایپلیکیشن میں کچھ مینڈیٹری چیزیں ہیں جو پوری کرواتے ہیں. فار ایگزامپل اس کے پاس بلڈنگ ہونی چاہیے. سو میں آپ کو ایکسپلین کری تھی کہ اس کے 3 پروگرامز ہیں, اور تینوں کا کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ سا اسٹرکچر ہے. فار ایگزامپل فاؤنڈیشن اسسٹڈ اسکولز ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن واؤچر اسکیم کے تحت اسکولز ہیں, اور ہمارے پاس نیو اسکول پروگرام کے تحت اسکولز ہیں. اور ان تینوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ جیسے FAS اور EVS کے اسکولز ہیں تو وہ عمارت اگر بنی ہوئی ہے تو ایپلیکنٹ آ سکتا ہے, لیکن جو نیو اسکول پروگرام ہے وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایسے علاقوں میں جہاں جیسے آپ جانتی ہیں کہ اربن سیٹنگز میں بھی رورل آبادیاں ہیں, یعنی کہ سلمز بنے ہوئے, کچی آبادی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پہ اسکولز نہیں ہیں, نہ گورنمنٹ کے اگر ہیں نہ پرائیویٹ ہیں, نہ پیف کا پہلے سے کوئی اسکول ہے, تو وہاں پہ آپ آ جائیے, آپ اپلائی کیجیے, اور 6 مہینے پیف ان کو گریس ٹائم دیتی ہے جس میں وہ سیٹ اپ کر لیں, اور کم از کم 50 بچے بھی لے آئیں. سو یہ کافی کہنا چاہیے کہ ایمبیشیس ایفرٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے پیف کے تھرو, کہ ایک طریقے سے ایسے لوگوں کو جو لوکلز ہوں ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو انکریج کریں, ان کو اسٹرینتھن کریں
کہ وہ اس ایریا میں اسکول کھولیں اور بچوں کو اسکولز میں تعلیم اسکول میں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل دی جائے جو ہے نا. اچھا دوسرا مجھے بتائیے, جیسے میں نے پنجاب کی بات کی ہے, اس میں 70 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, اور بالخصوص اگر اپنے شہر لاہور کی بات کر لی جائے, یہاں پر 23 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں. ہم بہت سے بچوں کو دیکھتے ہیں جن کی اسکول جانے کی عمر ہوتی ہے, وہ ورک شاپس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, گلی محلوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کو اسکول بھیجیں, وہ تھوڑی سی فیس بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو ان چیزوں کو یا ان لوگوں کو کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں گی؟ بہت سے بھٹوں پہ ہم بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر پنجاب کی ٹیریٹری میں ہی بات کر لی جائے تو اس میں بھی بہت سے ایسے ورک شاپس میں آپ دیکھیں گے, وہاں پہ ریسٹورینٹس میں, پرچون کی دکانوں پر آپ بہت سے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسکول جائیں؟ دیکھیے یہ نا ایک کافی کہیں کہ یہ ایک بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی معاشی صحت کا بڑا اس میں عمل دخل ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ جانتی ہیں کہ وی آر انڈر ڈیولپڈ کنٹری, رائٹ؟ ڈیولپنگ کنٹری سے بھی اس وقت کے جو حالات ہیں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. ہمارے پاس پاپولیشن جو ہے وہ ان کی پرچیزنگ پاورٹی اگر آپ دیکھیے, ہمارے پاس جو انسیڈنس آف پاورٹی ہے اس میں ظاہر ہے ایک پور فیملی, اس کا ایک بچہ جو اس کے لیے بیسیکلی ایک 15-16 ہزار روپیہ ہے, وہ بچہ اس کے لیے ماہانہ جو ہے وہ گھر میں یہ لا سکتا ہے. اب اس کو کل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بڑا ہولسٹکلی ایڈریس کیا. اچھا فار ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو انہوں نے وسیلہ تعلیم کا ایک پروگرام ہے, اس کے تحت ان ماؤں کو پیمنٹ کی جاتی ہے جن کے بچے اسکول جاتے ہیں, ان آرڈر ٹو میک شیور کہ ان کو کوئی فائنینشیل انسینٹیو بھی ملے اور ساتھ ہی وہ ان کو اسکولز بھی بھیجیں. ٹھیک ہے. اگر آپ پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب بھی اسے اس طرح سے ایڈریس کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, اس میں بھی انسینٹیوز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ اس میں تو خیر اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا ہوا, لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے. جہاں تک اسکولس کی بات کریں یا بچوں کو اسکولس میں بھیجنے کی, دیکھیے یہ اس بات کو بڑا ضروری ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے, میں بلکہ آج سب لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں, میں ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے ایک 15-16 ہزار روپے کی ایک چیک ہے مہینے کا. انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بچہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ بہت کمائے گا, پر پہلے آپ اس پہ انویسٹ تو کریں. اور آپ کو اس پہ انویسٹ صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کو اسکول بھیجنا ہے. سرکار آپ کو فری تعلیم پرووائڈ کر رہی ہے. پیف کے سارے اسکولز میں کوئی فی نہیں ہے. اچھا. ہمارے وہ تمام پارٹنرز جو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں وہ کوئی پیسہ نہیں لیتے بچوں سے. اچھا. تو یہ تو مفت میں تعلیم ہے نا. دیکھیے کتابیں بالکل فری. اوکے. اور یہ جو اسکولز ہیں جو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں ان کے ٹیچرز کو بھی پیف ٹریننگ دیتی ہے, پیڈاگوجی میں ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا. لیسنس کیسے پڑھانے ہیں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, بچوں کو کیسے کنڈیوسو ماحول دینا ہے جس میں وہ اچھا پرفارم کر سکیں. اچھا دوسرا یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کس طرح ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھا جاتا ہے, بیکاز ہمارے یہاں پہ ہم کہتے تو ہیں کہ دنیا میں ہم واحد قوم ہیں یا سر فہرست آتے ہیں جو خیرات کرتی ہے, جو ہیلپنگ ہینڈ ہے, لیکن پھر بھی غربت ختم نہیں ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو چینلائز ہوتی ہے ہماری چیزیں یا جو ہماری فنڈنگ ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے نہیں ہو رہی, ڈیزرونگ پیپل تک نہیں جا رہی ہوتی, اس لیے غربت ختم نہیں ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کی ٹرانسپیرنسی کی پالیسی کیا ہے؟ کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو بچہ آ رہا ہے وہ ڈیزرونگ ہے بھی ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی رہا ہے, یا جن کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہے وہ صحیح طریقے سے اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آسک دس کوسچن منیبا. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں پیف آپریٹ کیسے کرتا ہے. پہلے تو آپ نے پارٹنرشپ بلڈ کر لی جی, اس کے بعد اسکول کا فنکشن سٹارٹ ہو گیا. ہماری ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر وہ بچہ جو کہ پیف کا اسٹوڈنٹ ہوگا اور اسکول میں پڑھے گا اس کے لیے بے فارم کا جو اندراج ہے وہ بڑا ضروری ہے. ایک ویلڈ جینوئن بے فارم وچ ٹیلز اباؤٹ دا فادر, اس کے ڈفرینٹ کریڈینشیلز, بچے کی رہائش کہاں کی ہے, تو اس سے ہم ڈفرینٹ چیزیں اسرٹین کر لیتے ہیں. اچھا. اب وہ بے فارم وہ ہمارے پاس جمع کرا دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, نادرا سے وی ویریفائی دیٹ. اس کے علاوہ پیف کی جو آئیز اور ایئرز ہیں وہ ہمارے مانیٹرز ہیں.
جی جی. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیف کا جو اسپریڈ ہے وہ ماشاءاللہ پورے پنجاب میں ہے. 70% اسپریڈ اس کا ساؤتھ پنجاب میں. اوکے. تقریباً 20 سے 22% اسپریڈ اس کا سینٹرل پنجاب میں اور 8% اسپریڈ اس کا نارتھ پنجاب میں. تو اب فار فلنگ ایریاز میں جیسے راجن پور, ڈی جی خان, یہاں پہ ہمارے اسکولز بھی زیادہ ہیں, نمبر بھی زیادہ ہے. وہاں تک آپ نے اسکول کو ایکسیس کرنی ہے. اس میں یہ لوگ جاتے ہیں, اس میں ان کو دیکھتے ہیں, بچے کی شناخت کی جاتی ہے, اس کی تصویریں ہمارے پاس پہلے ڈیٹا بیس میں آتی ہیں, اس کے بعد تاکہ یہی بچہ ہے جو وہاں پہ بیٹھا پڑھ رہا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی سارٹ آف مینٹین دیٹ ٹرانسپیرنسی, اور پھر انہی ویریفائڈ بچوں کو پیف پے کرتا ہے. تو اگر کوئی فیک بچے ہیں, کوئی ایسے بچے جو انہوں نے بس ہمیں صرف دکھا دیے اور ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, وہ نہیں ہوتی, اس کی پیمنٹ ہی نہیں ہوتی, وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. صرف جینوئن بچے جو وہاں پڑھتے ہیں, تو ایک تو ٹرانسپیرنسی کا ہے. دوسرا آپ نے بات کی کہ یہ آپ کیسے انشور کرتے ہیں کہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے یہ کچھ لے کے بھی جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں منیبا, ہم ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں ہر سال, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان بچوں نے کچھ پڑھا, وچ از کالڈ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ. اچھا, اس ٹیسٹ کو ہر اسکول نے کنڈکٹ کروانا ہے. اچھا. اور ان میں رینڈم سیمپلنگ کے تھرو ہم بچے چیک کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ان کے دیے ہوئے بچے کے انہوں نے کہا جی یہ ہمارے 5 بڑے اچھے بریلینٹ بچے ہیں, ان کا ٹیسٹ. سو وی رینڈملی پک دو اسٹوڈنٹس, ان کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس کا کرائٹیریا بھی کافی اسٹرکٹ ہے. فار ایگزامپل جو ہمارے بڑے اسکولز ہیں, فار ایگزامپل اس میں ایف اے ایس کے اسکولس کہتے ہیں, ان میں جتنے بھی بچے اپیئر ہوں ان کے 75% بچوں کو 50% اسکور کرنا ہے, 33% نہیں. اوکے, 50%. So only then they are declared pass. اور ہمارے جو 2 باقی پروگرامز ہیں اس میں 50% of the students who appeared have to score 50% marks. So only then they are declared. So اگر ایک پہلی بار یہ اسکول فیل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو وارننگ دیتے ہیں, اس کو فوکسڈ ٹریننگز دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیو پرفارمڈ ویک, اور اس کے بعد اس کو بہتر کرنے کی کوشش. سیکنڈ ٹائم اگر وہ فیل ہوتا ہے تو ہم اس کی جو پیمنٹ بنتی ہے منتھلی اس کو کٹ کر دیتے ہیں اپ ٹو 50%. اوکے. اور اگر تھرڈ ٹائم بھی وہ کانسٹنٹلی, تو پھر وی سے گڈ بائی ٹو, وہ پارٹنرشپ کینسل ہو جاتی ہے. اچھا. اور پھر ہم اس کی جگہ نیا اسکول کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ کرائٹیریا کیا ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, اس کا خاص کر کے خیال رکھا جاتا ہے کہ جو ہم لوگ فنڈنگ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. یہ بڑی اچھی چیز لگی ہے. اور اگر یہ ماڈل اتنا سکسیزفل ہوتا جا رہا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اسی ماڈل کو آگے لے کر چلنا چاہیے, اور باقی ہمارے جتنے بھی تعلیمی نظام ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ مس قرۃ العین میمن موجود تھی. مس قرۃ العین, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئی اور آپ نے ہمیں ساری چیزیں جو ہے نا اس کے حوالے سے بتایا. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, اور میں اس چینل کے توسط سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہماری ترقی کا جو راز ہے وہ پنہا صرف تعلیم میں ہے. جی جی. اور اگر آپ کے پاس ذہنی ایک تعمیری ذہنی فکر نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے آگے بڑھنا. تو پلیز میں آپ سب سے مخاطب ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو اسکولز میں بھیجیے. پنجاب کے سرکاری اسکولز, پیف کے اسکولز تقریباً ہر جگہ موجود ہیں جہاں فری آف کاسٹ تعلیم بھی ہے, کتابیں بھی ہیں, ٹیچر بھی ہے. پلیز انہیں اسکولز بھیجیے, انہیں پڑھائیے اور ان کا مستقبل سنواریے. مس قرۃ العین ہمارے ساتھ موجود تھی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آپ کچھ بات کر لیتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, کیونکہ خاص طور پر جمعے کو ہم نے اپنا پیٹرن یہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں. تو آج بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے کہ جناب کھانے پینے کے آداب کس طرح کے ہونے چاہیے. بہت سی چیزیں آپ لوگوں نے بھی وٹنس کی ہوں گے اپنے ارد گرد. کہیں آپ کسی کے گھر مہمان نوازی پر مہمان بن کر جاتے ہیں, کبھی آپ کے گھر مہمان بن کر لوگ آتے ہیں. یہاں پہ خاص طور پر جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تب ہم کھانے پینے کے آداب بھول جاتے ہیں. ویسے تو ہم بڑے سفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بفے کرنے جاتے ہیں, شادیوں پہ جاتے ہیں, کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں, کانفرنس پہ جاتے ہیں, تو ہم لوگ اتنا کھانا نہیں ہم نے کھانا ہوتا, لیکن ہماری سیٹسفیکشن تب ہوتی ہے جب ہماری پلیٹس بھری ہوئی ہوتی ہیں, پہاڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھایا نہیں جاتا اور اس کے بعد وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, وہ کسی اور کے کام بھی نہیں آتا ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانا کھایا نہیں جاتا اور وہ ویسٹ ہو جاتا ہے.
تو ہمارے دین نے بھی ہمیں کہا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تلقین کی ہے, جو 1400 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کھانا جو ہے نا وہ کم کھائیں, بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے, اعتدال میں رہ کر کھانا کھانا چاہیے. کیونکہ جب آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں, مطلب میں بھی اگر زیادہ کھانا کھا لیتی ہوں, پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی ہوں, تو ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے, اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اب ہم پکڑ کر سو جائیں, ہم فزیکلی ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہماری ذہنی صلاحیت جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری جسمانی جو ہے ہم ان ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج خاص طور پر ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ جو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تنقید جو ہے نا تلقین کر کے گئے ہیں کہ ہم نے کس طرح کھانا کھانا ہے اور کس طرح بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے, وہ ہمیں سائنس آج بتا رہی ہے. تو آج ہم کھانے کے آداب پر بات کریں گے کہ کس طرح کھانا چاہیے, ہمارے دسترخوان کس طرح سجنے چاہیے, اور ہم لوگ جو اپنے دسترخوان بھر لیتے ہیں مختلف ڈشز کے ساتھ بھر لیتے ہیں, کیا وہ صحیح ہے یا اس کی نفی کی گئی ہے. اور جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جی ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو تو کھانا بنانا نہیں آتا, اس میں نمک کم ہے, اس میں فلاں چیز کم ہے, یہ ہے وہ ہے. تو مطلب مہمان کے بھی کیا آداب ہوتے ہیں, مہمان نوازی کے بھی کیا آداب ہوتے ہیں, اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب, معروف سیریس اسکالر, ہمارے ساتھ موجود ہیں ان اسٹوڈیوز میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے بات کی ہے کہ ہم کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ جب تک ہم نے پلیٹیں بھرنی نہیں ہیں اپنے کھانے کی, تب تک ہمارے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے, ہمیں اطمینان نہیں آتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے بھری ہوئی پلیٹس نہ ہوں, بھرے ہوئے ٹریز نہ ہوں کھانے سے, اور وہ کھایا نہیں جاتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, ویسٹ آف فوڈ ہو جاتا ہے, وہ کسی کے بھی کام نہیں آتا ہے. تو کھانے پینے کے کیا آداب ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج آپ نے پھر ایک بہت ہی زندگی سے جڑا ہوا براہ راست اور انتہائی دلچسپی سے بھرپور جو عنوان ہے اس کا انتخاب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے, اور اس کا ابلاغ ہونا چاہیے تاکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک تبدیلی کا ذریعہ بن سکے. میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے لیے ایک ایسا دین چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خوبصورت نظام حیات ہے کہ یہ زندگی کے سارے گوشوں کو ایک جیسی روشنی عطا کرتا ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے اللہ رب العزت نے اسوہ کامل قرار دیا ہے, اس کے اندر زندگی کے سارے گوشوں کے حوالے سے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. ہم بارہا یہ بات کہہ چکے کہ وہ دین جو طہارت گاہ میں انسان کو ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہیں چھوڑتا, وہ زندگی کے باقی اور بڑے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ہدایت اور رہنمائی سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے باقی آداب اور کرینے ہمیں سکھائے, وہاں پر کھانا کھانے اور کھانے کے انتخاب کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی خوبصورتیاں ہمارے لیے چھوڑیں جن کو اپنا کر رہتی دنیا کے سارے انسان جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے جو ہم تک خبر پہنچی وہ یہ, حضور موجود ہیں اور ایک ڈیلیگیشن حضور کے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے, اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کھانے کا طریق کیا ہے, آپ کا معمول کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اپنی اور اپنے اصحاب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہیں لگتی, پہلی بات. پھر دوسرا کہا کہ اس وقت سے پہلے جو ہے وہ دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں, ہاتھ واپس کھینچ لیتے ہیں جبکہ ابھی بھوک جو ہے وہ باقی موجود ہوتی ہے. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو کھانے کے حوالے سے پہلا فرمان, پہلی ہدایت نامہ وہ یہ ہے کہ جب بھوک لگے, طبیعت اس کی طرف مائل ہو تو اس وقت کھانا چاہیے. ہمارا عمومی طور پہ مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے وقت اور اس کی تقسیم کے حساب سے اس کو کھانا پسند کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو ہماری ذوق کی چیز کسی وقت بھی ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, اور پھر ہم یوں ہی سمجھتے ہیں. اور کھاتے ہوئے جب ہم اپنی ذوق کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ کھا رہے ہیں یا شاید آخری دفعہ کھا رہے ہیں, تو اتنا بے چینی اور بےتابی کے ساتھ اور اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو کھا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ بات شاہد ہے. جن لوگوں نے حضور کی زندگی کو محفوظ کیا وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور انتہائی نفیس انداز میں خوراک کا انتخاب کرتے اور ہر طرح کی خوراک کھاتے.
نفاست کے ساتھ کھاتے اور تھوڑی مقدار میں کھاتے اور اس کی لذت محسوس کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اسے کھاتے، یعنی ایک پلیزنٹ وے میں کھاتے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں کتنی اعلیٰ بہترین عرفہ چیز پکی سامنے آ جائے، ان کا ناک جو ہے نا وہ نارمل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایک عجیب سی ان کی طبیعت میں بیزاری سی پائی جاتی ہے اور اس طرح کھاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ مزاج تھا۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ جو ہمارا دسترخوان ہے نا، اس سے اللہ کی ہر جو حلال چیز ہے، طیب چیز ہے، اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آباد کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے، میں اس لیے شروع میں اس کی وضاحت کر دوں کہ شاید دین سادگی کا درس دیتا ہے اور دسترخوان جو ہے نا اسے بھرپور نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ تواتر کے ساتھ تو حضور نے سادگی کو ہی اختیار کیا، لیکن جب کہیں کچھ ایسے مواقع آئے تو حضور نے وہ جو ایک لذت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ جو کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اور بالخصوص مہمان نوازی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید تہوار پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اسے یعنی اس جو دسترخوان ہوتا تھا اس کی رونق بڑھا دیا کرتے تھے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ 3 چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے۔ جب آپ کے سامنے دسترخوان پر کوئی چیز آئے تو سب سے پہلا تو آپ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ جو کھانا آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یعنی 3 احتیاطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چیز کھانے کے لیے سامنے پیش کی جا رہی ہے اسے حلال ہونا چاہیے، جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال اور طیب قرار دیا، اسے کھانے کو از خود اپنی حیثیت میں حلال ہونا چاہیے۔ پھر جس مال سے اسے کمایا گیا ہے اور اسے اس کا اہتمام کیا گیا ہے وہ مال حلال ہونا چاہیے، اور پھر جس نسبت سے کھلایا جا رہا ہے وہ نسبت جو ہے اسے بھی حلال ہونا چاہیے، اور اسے بھی اللہ کی طرف سے جو ہے جو اجازت کردہ نسبتیں ہیں ان کی نسبت سے اسے کھایا جائے۔ جیسے ضیافت کا اہتمام، نسبت سے مراد یہ کہ اللہ کے علاوہ مثلا کچھ اور غیر مسلم ہمارے جو احباب ہیں ان کے ہاں جب کسی خاص عبادت کے ذیل میں کوئی کھانا پکتا ہے تو اس کا کھانا جو ہے کیونکہ وہ غیر اللہ سے اس کی نسبت ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی نسبت کیونکہ پاکیزہ نہیں رہتی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو پھر وہ مال جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پڑھ کے جس کو ذبح کیا گیا ہوتا ہے اسے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس کی نسبت جو ہے وہ بھی باطل ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں عمر کی بہت ابتدائی حصے میں حضور کی صحبت مجھے میسر آئی اور میں کھانا کھا رہا تھا تو حضور نے میری طرف دسترخوان پہ توجہ فرمائی اور کہا کہ مجھے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ کہا ایک تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اور تیسرا اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تربیت دی کہ ایک تو کھانے کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے، تاکہ اپنی پلیٹ میں کھائیں، تب بھی یہ ایک بنیادی نفاست ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر انفرادی درجے پر بھی کوئی چیز کھاتے، وہ کسی پلیٹ میں یا تشتری کے اندر موجود ہوتی تو حضور اتنے کرینے سلیقے سے کھاتے کہ جو حضور کے سامنے ہوتا پہلے اسے کھاتے اور پھر گریجولی اس کو کھاتے۔ حضور کا اپنا فرمان بھی ہے کہ جو رزق ہے اس کی اصل برکت اس کے درمیان میں موجود، کھانے کے درمیان میں موجود ہوتی ہے، اس لیے حضور کا معمول تھا کہ حضور پہلے کنارے سے کھانا شروع کرتے اور کنارے سے آپ مرکز کی طرف جاتے، یعنی کھانا جو موجود ہوتا ہے، یہ حضور کے ذوق کا ایک حصہ تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم تک یہ خبر بھی پہنچتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اصحاب کے لیے کھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یقیناً یعنی فقر و فاقہ کا ایک ماحول تو تھا ہی تھا، لیکن حضور نے اپنے زمانے کی جو بہترین مثلا حضور کے ایک ذوق کا حصہ تھا کہ جب بھی کوئی نیا پھل آتا تو آپ اس کو ترجیحاً کھانا پسند کرتے، بائی چوائس پسند فرماتے، جو نیا پھل سیزنل فروٹس ہیں ان کے سٹارٹ میں ان کو کھانا جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ تھا۔ ایون جب سبزیاں نہیں آیا کرتی موسم کے اعتبار سے، کیونکہ مدینہ سبزیوں کے حوالے سے زرخیز تھا مکے کی نسبت، تو حضور کو وہاں کی سبزیاں بھی بہت پسند تھی، خاص طور پہ مدینے کے گرد و نواح میں جو سبزیاں اگتی تھیں ان کو جو ہے سرکار بہت پسند فرماتے تھے حضور کے۔ بلکہ ایک صحابی تھے جن کی شہرت یہ تھی کہ وہ اپنے دیہات سے جب بھی کوئی نئی سبزی آتی تو وہ سب سے پہلے کاشت کرتے تاکہ باقی لوگوں سے پہلے ان کی سبزی تیار ہو جائے۔ دوسرا اس میں ایک میں بھی کوشچن پٹ کرنا چاہوں گی، کہا جاتا ہے کہ جو کدو شریف ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے یہ سبزی، تو اس لیے انہیں کدو شریف کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز سبزیاں جو ہیں جس کی نسبت سے اس کو ہم سبزی کہتے ہیں، سبز سبزیاں جو ہے نا وہ حضور کے ویسے ذوق کے بہت قریب تھے، حضور ان کو پسند فرماتے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کدو اور توری جو ہے وہ پسند تھا، حضور اس کو پسند تناول فرماتے تھے، اور آپ کی نسبت سے اصحاب رسول جو ہیں ان کا بھی یہ حضور کے وصال کے بعد بھی یہ معمول رہا کہ وہ اہتمام سے جب کدو سامنے آتا تو ان کی سرشاری کئی گنا بڑھ جاتی کہ اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور کدو کے اندر جو ہے کدو کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور بکرے کا گوشت جو ہے اسے بھی پسند فرماتے،
اور بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اور نہ صرف یہ کہ حضور کو خود پسند تھا بلکہ جب آپ کے ہاں بکرے کا گوشت پکتا تو آپ کی خواہش یہ ہوتی, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول رحمت کے ہاں جب وہ پکتا تو اس کی جو خوشبو ہے حضور اس سے بھی محظوظ ہوتے. دسترخوان کے اوپر جب کھانا آتا تو اس کی خوشبو کو پسند فرماتے اور اس کی تعریف کرتے, اور پکانے والے کی بھی تعریف کرنا یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی خادم خانسامہ کوئی پکانے والا ہے تو ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا ہمارا حق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں کوئی چیز اچھی پکی ہوتی تو دیر تک اپنے اصحاب میں مجلس کے ختم ہونے کے بعد, دعوت کے ختم ہونے کے بعد بھی کئی دن تک اس کا تذکرہ فرماتے کہ فلاں کے یہاں فلاں چیز جو ہے وہ بہت اچھی پکتی ہے. تو یہ جو حوصلہ افزائی کا عمل ہے یہ بھی حضور کے مزاج کا حصہ تھا. جبکہ دوسری طرف حضور کے معمور کا یہ بھی حصہ تھا کہ اگر کوئی چیز حضور کو پسند نہ آتی یا ذائقے اعلیٰ درجے کی نہ ہوتی تو حضور کبھی اس کا عیب بیان نہ کرتے. حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک طویل وقت تک حضور کے لیے کھانا پکانے کا اہتمام کیا, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے ایک مرتبہ بھی کھانے کی نسبت سے کوئی نقص یا عیب جو ہے وہ نہیں سنا. ہمارے یہاں پہ تو پہلے نقص نکالا جاتا ہے, ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں کہتے ہیں جی نمک کم ہے, مرچیں زیادہ ہیں, فلاں آپ کے جو یہ کچا رہ گیا وہ کچا رہ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی, جابر بن عبداللہ, انہوں نے دعوت فرمائی, اصحاب آپ کے ساتھ گئے, کھانا کھا کے واپس آئے تو اگلے دن ایک نماز کے اوپر جو ہے وہ فجر کی نماز پہ ایک صحابی جو تھے وہ نہیں آئے. تو جب ظہر میں حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ آپ فجر میں نہیں آئے تھے, خیریت تھی؟ حضور کا معمول تھا کہ خبرگیری کرتے ہیں, ان کا حال احوال پوچھتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل جو میں نے دعوت کھائی تھی نا اس کی وجہ سے میرا جو نظام ہے وہ خراب ہو گیا تھا, میرا معدہ خراب ہو گیا اور مجھ پہ وہ بڑا گراں گزرا, بڑا بوجھل رہا, اس نسبت سے میں صبح نہیں اٹھ سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے چہرے مبارک کو اس طرح کر کے سہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ جب کسی کے ہاں سے دعوت کھاتے ہیں تو پھر دعوت کا عیب بیان نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارے ہاں اس پر بہت توجہ دینی کی ہمارے تو فرض ہے نا, ہم فرض سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں سب سے پہلے عیب جو ہے وہ گنواتے ہیں کسی کو. ہم وہاں بیان کرتے ہیں, اگر وہاں نہ بیان کریں تو گاڑی میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے اہل خانہ سے شیئر کرتے ہیں کہ کھانے میں یہ چیز کم تھی, فلاں چیز زیادہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم تک یہ خبر بھی پہنچتی, حضور نے اس کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا. پھر حضور جب بطور خاص دعوت کا اہتمام فرماتے کسی کے لیے تو یہ بھی سنت ہے کہ حضور ان سے پوچھا کرتے کہ ان کے ذوق میں کیا چیز زیادہ ہے, یہ کس چیز کو کھانا پسند فرماتے ہیں. سرکار اس کے لیے پھر جو میسر ہوتا اگر آسانی سے تو پھر حضور اس کے لیے اس کا اہتمام فرماتے. پھر ایک اور بڑا خاص میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم تک خیر پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے تو حضور دسترخوان کو بچھا کر کھانا حضور کے مزاج اور ذوق کا حصہ تھا. بعض دفعہ ایک جسے کہتے ہیں ایک جو ہے نا ایک پالتی پر حضور بیٹھتے, بعض دفعہ دونوں پر دو زانو ہو کے حضور جو ہے وہ کھانا کھاتے. ایک یہ بھی حضور کی نسبت تھی. بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے, لیکن یہ اگر کسی جگہ پہ بہت ایسا ماحول ہو کہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے نہ کھا سکتے ہیں اور بیٹھنے کا کوئی اہتمام نہ ہو تو کراہت کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے. بعض لوگ اس معاملے میں بہت سختی پہ آ جاتے ہیں. اہتمام کرنا چاہیے, یقیناً بیٹھ کے کھانا سنت ہے, اس کی اپنی برکتیں ہیں, اس کی اپنی فضیلت. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں آپ کی خوراک جو ہے وہ ایک خاص رفتار کے ساتھ آپ کے معدے تک پہنچتی ہے, تو اس سے جو ہے وہ آپ کا نظام جو ہے وہ اس کو تقویت ملتی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک یہ خبر بھی پہنچتی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تابعین جو آپ کے سامنے موجود سامعین تھے ان سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لعاب کے ساتھ خوراک جو ہے وہ بالکل ہم آمیز نہ ہو جاتی, اکٹھی نہ ہو جاتی, اس وقت تک حضور اس کو نگلتے نہیں تھے. یعنی اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوب چبا کر کھایا کرتے تھے. آج کل ہمارا بھی یہ مزاج اور ذوق بن گیا ہے کہ ہم بہت تیزی میں کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور پراپر نگل جاتے ہیں. اور میڈیکل سائنس بھی اور حکماء خاص طور پر وہ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ جو دانت ہیں یہ گو کہ سنت میں اس کا کوئی احوال نہیں ہے, لیکن یہ ذوق حضور کا حضرت انس بن مالک کی نسبت سے ہم تک پہنچتا ہے کہ حضور اچھے طریقے سے چبا کر جب وہ آپ کے لعاب کے ساتھ ہم آمیز, اب لعاب کے ساتھ کھانا اس وقت ہم آمیز ہوتا ہے جب بہت دیر تک چبایا گیا ہوتا ہے. تو ویسے وہ لقمان حکیم کی نسبت سے بھی ایک بڑا معروف قول ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے 32 دانت اس لیے دیے ہیں کہ ایک نوالے کو کم از کم 32 مرتبہ چبایا جائے. اور آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ ہمیں جو ہے
یعنی مجھے نصیحت کریں زندگی کے آخری لمحے میں. اس نے پوچھا کہ میں زیادہ دیر تک جوان اور صحت مند رہنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے کہا بس ایک ہی نصیحت ہے کہ دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں لینا. یعنی ہم اور آج کل ہم یہی کرتے ہیں کہ بہت تیزی سے کھاتے ہیں اور ہم معدے کے سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ خود جو ہے نا وہ اپنی جنگ جو ہے وہ مشق اس کو جاری رکھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ بات بھی پہنچتی ہے کہ حضور جب کھانا کھا چکتے تو جیسے میں نے پہلے کہا حضور نے یہ فرمایا کہ بہترین کھانا یہ ہے جسے 3 حصوں میں, کوئی کھانے کا حق یہ بھی ہے کہ اسے 3 حصوں میں کھایا جائے. یعنی کس نسبت سے آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ خوراک سے معدے کو بھرنا چاہیے, ایک حصہ پانی کے لیے رکھنا چاہیے اور ایک حصہ خالی ہوا کے لیے رکھنا چاہیے. تو پانی پھر کس ٹائم پیے؟ یہ بھی ہمارا یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے جو مستقل معمول تھا وہ تو آپ کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرتے تھے. یہ حضور کے معمول کا ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پانی پیا کرتے تھے, اس کے بعد نمک اگر موجود ہوتا تو حضور تھوڑا سا اس سے جو ہے وہ لذت محسوس کرتے, اپنی زبان اقدس کے اوپر جو ہے نا اس کو رکھتے, اور پھر تیسرے درجے کے اوپر جو ہے کھانا تھوڑے وقت کے بعد کھانا جو ہے وہ پھر شروع کیا کرتے. سرکار دو عالم درمیان میں بھی پانی پی لیتے, لیکن آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہے وہ بہت کم اس کے شواہد ملتے ہیں کہ حضور نے آخر میں پانی پیا. تو ہمیں بھی اپنے معمول میں اس کو اسی طرح اسی انداز میں شامل کرنا چاہیے. اور کیا خوبصورتی ہے میرے کریم آقا کی زندگی کی کہ آج 1500 سال کی مسافت پر اتنی جدیدیت اور سائنٹیفک ریسرچ کے باوجود سائنس میرے کریم آقا کا جو کھانے پینے کا معمول ہے اس میں ایک نئی بات بھی اضافہ نہیں کر پائی. وہ ساری کی ساری وہی باتیں ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں یا قولن بیان کرنے کے انداز میں حضور سے ہم تک پہنچی ہیں یا حضور کے عمل سے ہم تک پہنچی ہیں. تو یہ حضور کی زندگی کا ایک وہ لافانی خیر ہے جو مختلف حوالوں سے ہم تک پہنچتا اور چلتا آ رہا ہے. دسترخوان کی نسبت سے حضور کا معمول یہ تھا کہ شفاف دسترخوان جو ہے نا اس کا حضور اہتمام فرماتے اور اس کو پسند فرماتے. اور پھر حضور کا یہ معمول تھا کہ اگر صاف شفاف تسلی بخش دسترخوان ہے اور اس کے اوپر کوئی نوالا گرتا تو پھر حضور یہ فرماتے کہ اس کو کھانے میں فوقیت اختیار کرو, یعنی پہلے اس کو کھاؤ جو نیچے گر گیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے, یعنی وہ جو اس برتن کے اندر موجود ہے اس کے اندر برکت ہے یا جو دسترخوان پہ گر گیا اس پہ. پھر حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور جو برتن ہوا کرتا تھا جس میں کھانا موجود ہوتا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورے اہتمام کے ساتھ صاف فرماتے. اچھا, یہاں ایک بڑی ذوق کی بات جو میں اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں, جس میں آپ اندازہ کیجئے کہ میرے کریم آقا نے کس اعلیٰ درجے کے اصول ہمیں عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے تھے, جب اپنے گھر میں کھانا کھاتے, اپنے گھر کے برتنوں میں کھانا کھاتے تو اسے مکمل صاف فرماتے. لیکن جب حضور کسی صحابی کے ہاں دعوت پر ہوتے تو حضور کھانے میں علامتاً تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیتے. اچھا. اور اس کے بارے میں محدثین نے, مفسرین نے یہ بیان کیا, سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ اس کا سبب یہ تھا کہ جو آپ کا میزبان ہے اس تک یہ خوشخبری پہنچے, یہ خیر پہنچے کہ اس کے مہمان نے سیر ہو کے کھا لیا, پیٹ بھر کے کھا لیا ہے, اسے مزید کھانے کی حاجت نہیں ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور دسترخوان پر اگر کوئی بطور مہمان تشریف لے گئے, کھانے میں کوئی چیز پسند آئی تو حضور اس کا بہت کم ایسا احوال ہے کہ حضور نے اس کھانے کو دوبارہ طلب کیا ہو, یعنی یہ کہا کہ اور لے کر آئیں. یہ اس لیے اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ نہ جانے جو میزبان اس نے کتنا پکایا اور اسے کوئی شرمندگی کا سامنا نہ ہو رہا ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جو اعلیٰ عرفہ درجے کی نزاکتیں تھیں ان کا خیال بھی رکھا کرتے تھے. اور پھر حضور کی نسبت سے ہم تک یہ خبر بھی پہنچی, حضور کا معمول یہ تھا کہ جب دسترخوان بچھا ہوتا تو حضور اپنے دائیں سے جو ہے وہ اپنے ساتھ جو لوگ ہوتے پہلے ان کے برتن میں کھانا ڈالتے, اور اگر اکٹھا کھانا کھا رہے ہوتے تو اس میں بھی اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے بزرگوں کو سبقت کے لیے کہتے, دائیں طرف والے سے کہتے کہ وہ پہلے شروع کرے, یا پھر جو بچے موجود ہوتے حضور سب سے پہلا نوالا نکال کے ان بچوں کے منہ میں ڈالتے جو بچے حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے. تو یعنی یہ ساری معاملات خوبصورتیاں ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر شامل کرنی چاہیے ہیں جن کو ہمیں. اچھا, دوسرا کھانے پینے کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بھی پیر صاحب بتا دیجیے گا, پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی نہیں, یہاں پہ بتائیں گے. کہا جاتا ہے کہ جب ہمارے گھر گوشت بنتا ہے, اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہڈیاں جو ہیں اس کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ماس بچانا چاہیے. کیا واقعی ایسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ بات تو ہم تک نہیں پہنچتی. میں نے کسی صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث میں یا کسی حضور کی سیرت کے احوال میں نے کہیں یہ معاملہ نہیں پڑھا کہ حضور نے حکمن یا ایون ترغیباً بھی یہ بات کہیں بیان نہیں کی گئی. ہاں, البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آپ کے گھر میں اچھا کھانا پکے,
یعنی گوشت کا مراد یہ ہے کہ اچھا کھانا پکے، لذیذ کھانا پکے، جو سب لوگوں کے لیے اس معاشرے میں لوگوں کو زیادہ پسندیدہ کھانا ہو. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ سالن ہو تو اس کے اندر پانی بڑھا دیا جائے تاکہ وہ مقدار میں بڑھ جائے اور پھر گرد و پیش میں جو آپ کے لوگ ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے. سرکار دو عالم تو اس درجے کا اہتمام فرماتے کہ جس صحابی کو گوشت کی جو بوٹی جو حصہ پسند ہوتا تھا نا، حضور جب ان کے لیے بھجواتے تو پکانے سے پہلے جو ہے وہ اس کا اعلان فرما دیتے کہ بھائی اس گوشت کا فلاں حصہ میرے فلاں صحابی کو پسند ہے، اس لیے ان کے گھر پہ اس کا حصہ جو ہے وہ ہم نے بھیجنا ہے. تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ تھا، اور حضور سے یہ لافانی وہ خیر ہے جو رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. بے شک بے شک. کھانے پینے کے آداب، کس طرح ہمیں کھانا چاہیے، بھوک رکھ کے کھانا چاہیے، اور دوسروں کو اس میں کس طرح شامل کرنا چاہیے، اس پر ہم نے بات کی ہے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.